अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं द वे ऑफ रिवेंज। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि शाजिब अनाबिया से एक छोटा सा मजाक करता है और अनाबिया को वो बात बुरी लग जाती है कि हैदर किसी और को पसंद करता है, तो वहाँ से वो चली जाती है। अब उससे आगे अनाबिया अपने कमरे में लेटी छत को देख रही थी। साइड लैम्प की रोशनी इसके मासूम चेहरे पर पड़ रही थी, जो कि आंसू से भीगा हुआ था। 14 साल की उम्र में वो मोहब्बत का रोक लगा बैठी थी, पर इसकी मोहब्बत ला हासिल थी। हैदर की ज़िंदगी में कोई और था। अगर ना भी होता तो क्या वो फिर भी अनाबिया का ना होता? वो इस कदर शानदार पर्सनैलिटी का मालिक शख्स आखिर सारी दुनिया की लड़कियों को छोड़कर इसमें इंटरेस्ट क्यों लेगा? वो इतने साल बाहर रहा है, हज़ारों लड़कियों के साथ इसकी दोस्ती होगी, भला ये सब छोड़कर वो क्यों इसकी तरफ देखेगा? दिल में अजीब सा शोर था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। दूर एक घर की छत पर बैठा सिया हुडी वाला शख्स दूरबीन की मदद से इसकी खिड़की के अंदर से इसे देख रहा था। इसे रोता देख इसकी नीली आंखों में सुर्खी उतरी। क्या हो गया है तुम्हें, क्यों रो रही हो? वो इसे देखता बोला। इसका दिल बेचैन सा हो रहा था। अनाबिया के आंसू इसे तकलीफ दे रहे थे। इसका दिल चाह रहा था कि उड़कर इसके पास चले जाए, पर वो नहीं जा सकता था। तभी इसका फ़ोन बजा। हाँ बोलो। तुम्हें हैदर पर नज़र रखने के लिए कहा है, इस बच्ची का पीछा छोड़ते क्यों नहीं? हसन गुस्से से बोला। मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ समझे, इसलिए मुझे ऑर्डर देना बंद करो, वो सख्त लहजे में बोला। खुर्रम खुर्रम, होश में आओ तुम। जब से वापस आए हो हैदर को छोड़कर अनाबिया के पीछे पड़े हो। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? हसन गुस्से से बोला। तुम मेरे मामला से दूर रहो समझे। खुद तो बाबा के पैसे पर ऐश कर रहे हो, शादी करके मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हो, जबकि मुझे यूं एक मरा हुआ इंसान बना दिया। लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो मैं अभी मरा नहीं हूँ, ज़िंदा हूँ मैं, और मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ है समझे। मैं सारी ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजारने वाला, खुर्रम ने कहा। देखो, अगर तुम्हारी नज़र अनाबिया पर है तो भूल जाओ, ये नहीं हो सकता। तुम जब तक हैदर से ना निपट लो तुम ऐसा कुछ नहीं सोच सकते, समझ रहे हो ना? हसन ने कहा। देखेंगे, खुर्रम ने कहकर कॉल काट दी। फिर दूरबीन से अनाबिया को देखा, पर इसके कमरे में अंधेरा था। वो शायद सोच चुकी थी। तुम सिर्फ मेरी हो, खुर्रम तस्सूर में इससे मुखातिब हुआ। अनाबिया कहाँ है? फिरोज साहब ने नाश्ते की मेज़ पर इसे मौजूद ना पाकर पूछा। इसे बुखार है, अपने कमरे में है, शायद रात देर तक जागती रही थी, हाजा बेगम ने कहा। हैदर ने गुस्से से शाजिब को देखा, जिसने फ़ौरन नज़रें प्लेट पर झुका लीं। नाश्ते के बाद सब बारी बारी उठ गए। हैदर बाहर जाने के बजाय ऊपर चल दिया। इसने अनाबिया के कमरे के बाहर पहुंचकर दरवाज़ा नॉक किया, पर वो पहले से ही खुला हुआ था। इसने अंदर झांका, जहां वो अपनी स्टडी टेबल पर बैठी कुछ बना रही थी। अनाबिया, हैदर ने पुकारा, जिस पर वो एकदम मुड़ी। इसका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था, रंगत में सुर्खी हो रही थी। इसकी सुर्ख होती आंख देखकर हैदर को लगा शायद वो काफ़ी देर तक रोती रही। आप? अनाबिया ने इसे खड़ा पाकर पूछा। फुप्पो बता रही थी कि तुम्हें बुखार है, तो सोचा तुम्हारा हाल पूछता जाऊं। कैसी हो अब? हैदर ने पूछा, लहजा सापड़ता। मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। मम्मा बस यूं ही जल्दी परेशान हो जाती हैं, अनाबिया बोली। हैदर की नज़र इसके पीछे टेबल पर पड़ी स्केच बुक पर पड़ी। तुम्हें स्केचिंग का शौक़ है? हैदर ने पूछा। जी, अनाबिया ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। दिखाओ ज़रा, हैदर ने कहा। अनाबिया ने कुछ पल लब बीचे इसे देखा, फिर स्केच बुक इसके हाथ पर रख दी। हैदर ने स्केच बुक खोली तो इसे देखकर हैरानी हुई। जहां अनाबिया ने एक घर का स्केच बनाया था, हर हिस्से का अलग अलग स्केच बनाया था। एक स्केच घर के सामने की तरफ था, जिस पर वो अभी अभी काम कर रही थी। सलाखों वाले गेट से नज़र आता वो खूबसूरत बंगला तस्वीर में भी बहुत शानदार लग रहा था। गेट पर हैदबिया लिखा हुआ था, जो कि अनाबिया ने अभी अभी लिखा था। इस नाम को पढ़कर हैदर चौंका, पर जाहिर नहीं होने दिया। वो इसका मतलब समझ गया था। अगर तुम बुरा ना मानो तो ये मैं रख लूँ? हैदर स्केच बुक बंद करता बोला। आप इसका क्या करेंगे? अनाबिया ने पूछा। मैं बिल्कुल ऐसा ही एक घर बनवाऊंगा, हैदर ने कहा। ये मेरा ड्रीम हाउस है, अनाबिया ने कहा। लगता है दो ड्रीम्स मिलकर बना है ये ड्रीम हाउस। हैदर इसकी नीली आंखों में देखता बोला, जिसमें सुर्खी थी पर चमक भी थी। अगर आपको पसंद है तो आप रख लें, मैंने वैसे भी अब इसको फेंक देना था। अनाबिया इसकी बात नज़रअंदाज करती बोली। क्यों?
یہ تو تمہارا خواب ہے، حیدر نے کہا۔ کچھ خواب کبھی پورے نہیں ہوتے، صحیح وقت پر ان کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ بعد میں ان خوابوں سے پیچھا چھڑا کر حقیقت میں لوٹنا ناممکن ہو جاتا ہے، انابیہ نے کہا۔ اس کی اس قدر گہری بات پر حیدر چونکا، اس کے چہرے پر غم تھا، کسی چوٹ کی تکلیف تھی اور زخم بھی تازہ لگ رہا تھا۔ حیدر کو سمجھ نہیں آئی آخر وہ کیوں اتنی مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کل کسی نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کہ خواب سچ ہو جائے، اپنا دھیان رکھنا، میں چلتا ہوں، حیدر بول کر باہر نکل گیا۔ پیچھے انابیہ اداسی سے مسکرا دی، کچھ خواب واقعی ادھورے رہ جاتے ہیں۔ یہ منظر شہر کی بھیڑ بھاڑ سے دور ایک چھوٹے سے فارم ہاؤس کا ہے۔ باہر سے دیکھنے پر وہ جگہ کوئی کھنڈر ہی لگتی تھی۔ ٹوٹے ہوئے دروازے سے اندر جھانکنے پر جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر نظر آتے تھے، کہیں ٹوٹی کرسیاں پڑی دکھائی دیتی تھیں، زمین پر کافی گھاس نکلی ہوئی تھی، لکڑی کا فرش جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اسے ٹوٹے فرش پر ایک جگہ لکڑی کا چھوٹا سا تختہ بنا ہوا تھا جو کہ باہر سے دیکھنے پر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس تختے کے نیچے سیڑھیاں تھیں جس سے نیچے ایک اندھیری بیسمنٹ تھی جس کی بیچوں بیچ ایک قطار میں بلب لگے ہوئے تھے جن میں صرف ایک جل رہا تھا۔ اس کی روشنی میں آن کمپیوٹر دکھائی دے رہے تھے جن پر حیدر بیٹھا کانوں میں ہیڈ فون لگائے کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ حسین شاہ کی فون کالز ہیک کر چکا تھا، ساتھ ساتھ حسان کی بھی۔ دوسری طرف وہ ان کی انگوٹھی میں لگائے ٹرانسمیٹر سے اکثر ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ ان کے گھر کے آدھے آدمیوں کو وہ خرید چکا تھا، کچھ کو نکلوا کر ان کی جگہ اپنے آدمی رکھوا چکا تھا، غرض کہ وہ ان پر مکمل طور پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ حسین شاہ کی فون ریکارڈنگ کے ریکارڈ سے پتہ چلا تھا کہ وہ اسمگلنگ کا خفیہ کاروبار کر رہے ہیں جس میں فیروز صاحب بھی برابر کے شریک ہیں۔ ان کا لیڈر کوئی فائز کاظمی نامی شخص تھا۔ وہ سب ان کے ماتحت کام کر رہے تھے۔ ان کا کام بس ڈرگس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا تھا اور ان کام میں وہ کافی پیسہ بھی کما چکے تھے۔ حیدر بغیر پلک جھپکائے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ جب کوئی سیڑھیاں اترتا نیچے آیا، حیدر نے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ چاپ پہچانتا تھا۔ زریس نے اس کے برابر کی کرسی کھینچی اور اسکرین کو دیکھنے لگا، پھر اس نے پاس پڑا دوسرا ہیڈ فون اٹھا کر کانوں میں لگایا۔ وہ حسین شاہ اور فائز کاظمی کی گفتگو سن رہا تھا جس میں وہ ڈرگس کے ایک بہت بڑے شپ کی آمد کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ وہ شپ کراچی بندرگاہ سے آگے 10 ٹرکوں میں منتقل ہوگا، اس کے بعد کسی خفیہ جگہ منتقل ہوگا، جیسے وہ کرائم پلیس کہا کرتے تھے۔ اس گفتگو کے مطابق اس مال کو بحفاظت منتقل کرنے کی ذمہ داری حسین شاہ اور فیروز صاحب پر برابر کی تھی۔ وہ دونوں اس کام کا معاوضہ پہلے ہی وصول کر چکے تھے۔ ذرا سی غلطی سے ان کو بڑا جھٹکا مل سکتا تھا، اس لیے وہ بے حد احتیاط سے یہ کام کرنے والے تھے۔ یہ گولڈن چانس ہے، حیدر نے کہا۔ بالکل، ہم اسے ضائع نہیں کر سکتے، زریس نے کہا۔ بالکل، ہم اسے ضائع نہیں کریں گے، یہ میرے چچا کے لیے پہلا تحفہ ہوگا، حیدر نے کہا، جس پر زریس نے محض سر ہلایا۔ اس بات کا علم کس کس کو ہے؟ زریس نے پوچھا۔ صرف مجھے اور تمہیں، اور کسی کو نہیں، اور نہ ہی کسی کو پتہ لگ سکتا ہے، حیدر نے کہا۔ زریس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، پھر ان کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ تم آرمی میں اپلائی کر رہے ہو؟ کچھ دیر بعد زریس نے پوچھا۔ ہاں، حیدر ایک لفظی بولتا اٹھ گیا، پھر چلتا ہوا پاس رکھے میز کے قریب آیا جس پر کچھ نقشے بنے ہوئے تھے۔ کیوں؟ زریس اس کے سامنے کھڑا ہوتا بولا۔ وہ دونوں ایک میز کے دو اطراف آمنے سامنے کھڑے تھے۔ آرمی میں جانا میرا خواب ہے جسے مجھے ہر حال میں پورا کرنا ہے، حیدر نقشے پر نظر دوڑاتا بولا۔ اور یہ اتنا بڑا بزنس یہ کون سنبھالے گا؟ زریس نے پوچھا۔ میں اس بزنس میں سب کا حصہ الگ کر رہا ہوں، اپنے بابا کے کچھ دوستوں سے بات کی ہے میں نے جن پر بھروسہ کر سکتا ہوں، وہ سب شامر اور شاور کی بزنس اسٹیبلش کرنے میں مدد کریں گے۔ شاہزیب اور شاہزین ابھی اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر رہے ہیں اور مہرمہ کا حصہ بھی الگ کر رہا ہوں، اور رہی بات میرے حصے کی تو وہ ارمان سنبھالے گا، مجھے اس پر پورا یقین ہے ارمان اپنے ساتھ ساتھ میرا بزنس بھی سنبھالے گا، حیدر نقشے پر مارکر سے نشان لگاتا بولا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، پر اب تم یہ ڈرگس کیسے پکڑواؤ گے؟ زریس نے پوچھا۔ دیکھو زریس، اگر آپ کسی مجرم کو پکڑ رہے ہیں تو اپنا دماغ استعمال نہ کریں بلکہ اس کا دماغ استعمال کریں۔
خود کو اس کی جگہ رکھ کر سوچو۔ مجھے بتاؤ ذرا، اگر تمہیں اس قدر زیادہ ڈرگس بغیر کسی غلطی کے اسمگل کرنی ہو تو کیا کرتے؟ حیدر نے پوچھا۔ یقیناً اس قدر زیادہ ڈرگس پر صرف ایک شخص کی نظر تو ہوگی نہیں، آس پاس بھی بہت سے لوگ ہاتھ لگائے بیٹھے ہوں گے، اس لیے میں کام جتنا ہو سکے سادہ طریقے سے کرتا تاکہ کسی کو شک نہ گزرے، سریش نے کہا۔ بالکل، چمکتی چیز ہر کسی کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے۔ میرے چچا کو جتنا بھی میں سمجھتا ہوں وہ یہ کام بغیر کسی نظر میں آئے کریں گے، سو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ جس طرح بندرگاہ سے نکلنے والے خام مال پر کوئی اتنی توجہ نہیں دیتا، اسی طرح اس سب کو بھی ایک عام سا کور دیا جائے گا۔ صرف چند افراد یہ کام کریں گے، زیادہ لوگ ہوئے تو لوگوں کا دھیان پڑ سکتا ہے۔ چونکہ کام ٹرکوں کے ذریعے ہوگا تو جہاں تک مجھے لگتا ہے ٹرک کے اندر ڈرگس ہوں گے، جبکہ اس کے اوپر اور اطراف کو کوئلے سے ڈھانپا جائے گا تاکہ کسی کا دھیان نہ پڑے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ حیدر نے کہا۔ بالکل، اور وہ بجائے سنسان راستے سے عام راستوں سے جائیں گے، بالکل ہماری توقعات کے الٹ، سریش نے کہا۔ بالکل، وہ ایسا ہی کریں گے، آمد و رفت کے عام راستے استعمال کریں گے، ہر ٹرک میں صرف 2 آدمی ہوں گے، وہ بھی کسی قسم کی اصلاح کے بغیر، حیدر نے کہا۔ لیکن وہ کرائم پلیس وہ کہاں ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ مال وہ کسی ایسی جگہ منتقل کریں گے جہاں کو آتا جاتا نہ ہو، سریش نے کہا۔ یقیناً اس کرائم پلیس میں جتنے ڈرگس آ رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ موجود ہوگی، تبھی تو وہ اس کے بارے میں اس قدر محتاط ہیں۔ خیر، ابھی اس کرائم پلیس پر پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہے، میری میجر دیانش سے بات ہوئی ہے، فی الحال یہ ڈرگس پکڑے جائیں گے، یہی بہت ہے۔ اتنے بڑے نقصان کے بعد یقیناً وہ آپس میں ہی لڑ پڑیں گے، پھر ان تک پہنچنا اور آسان ہوگا، حیدر نے کہا۔ اور اس کے بدلے میں وہ تمہاری سفارش کریں گے کیونکہ تمہارا ایج کم ہے نا؟ سریش نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، میں نے ان سے یہی ڈیل کی ہے، اب چلنا چاہیے، اس ایک ہفتے میں بہت کام کرنا ہے، حیدر گھڑی دیکھتا بولا۔ پھر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ انابیہ لاؤنج میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب شاہ اس کے برابر بیٹھا۔ انابیہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر چہرہ جھکا لیا۔ پورے 2 ہفتے سے بول چال بند کی ہے تم نے، پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ شاہ نے کہا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، تم سے تو کیا کسی سے بھی نہیں کرنی، انابیہ بولتی اٹھنے والی تھی جب شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا۔ سیریسلی انابیہ، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم بھائی کو لے کر واقعی سیریس ہو تو میں مر کر بھی تمہارے ساتھ ایسا مذاق نہ کرتا، شاہ تپ کر بولا، جبکہ اس کی بات انابیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ مذاق؟ کیسا مذاق؟ کیا تم جھوٹ بول رہے تھے؟ انابیہ نے ایک دم پوچھا۔ اس کے انداز پر شاہ مسکرا دیا۔ بالکل میری جھلی سی کزن، میں مذاق کر رہا تھا، تمہیں میرے بھائی ایسے لگتے ہیں؟ ارے وہ تو کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، سچ پوچھو تو ہمیں بس وہ ایک روبوٹ لگتے ہیں، ہر قسم کی فیلنگ سے پاک۔ پر مجھے یہ بتاؤ، تم بجائے پیپرز کی تیاری کرنے کے کن چکروں میں پڑ گئی ہو؟ اتنی بھی کیا جلدی؟ کم از کم پیپر تو دے لیتی، فیل ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ شاہ نے کہا۔ اب ایسی کوئی بات نہیں، میں تیاری کر تو رہی ہوں، انابیہ نے کہا۔ جی نظر آ رہا ہے، پچھلے 2 ہفتوں سے ایک ہی چیپٹر لے کر بیٹھی ہو، اور میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ تم نے اس کا بھی ایک لفظ تک یاد نہیں کیا ہوگا، ہے نا؟ شاہ نے کہا، جس پر انابیہ نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ کچھ پل اسے دیکھا، پھر ہولے سے ہاں میں سر ہلایا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ناولوں کی دکھی ہیروئن بنی بیٹھی ہو، اگر فیل ہو گئی تو پھر بیٹھی ہی رہنا ایسے ہی، شاہ نے کہا۔ زیب بس کرو، مجھے تو واقعی ٹینشن ہو رہی ہے، مجھے بائیولوجی بالکل نہیں آتی، انابیہ نے کہا۔ چلو پھر اس کی تیاری کر لو، یہ فزکس کھول کر کیوں بیٹھی ہو؟ شاہ نے کہا۔ کیونکہ مجھے فزکس بھی نہیں آتی، انابیہ نے کہا۔ شاہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ اور کیا کیا نہیں آتا؟ شاہ نے پوچھا۔ کیمسٹری بھی سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے، میتھ کی بھی کوئی سمجھ نہیں آتی، اور انگلش کی بھی کوئی تیاری نہیں، انابیہ نے کہا۔ کوئی سبجیکٹ آتا بھی ہے تمہیں کہ نہیں؟ شاہ نے پوچھا۔ ہاں آتا ہے نا، اردو، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان، انابیہ نے فخر سے بتایا، جبکہ شاہ نے اسے گھور بھی نہیں سکا۔ اتنے میں حیدر اندر آتا دکھائی دیا، ایک نظر انہیں دیکھا، پھر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بھائی، شاہ نے پکارا، جس پر اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ حیدر بولا۔ بھائی وہ آپ سے ایک کام تھا، شاہ نے کہا۔ انابیہ کو نہ جانے کیوں اس کا انداز کھٹک رہا تھا۔
بولو، حیدر نے کہا۔ بھائی، وہ انابیہ کو اسٹڈیز میں آپ کی تھوڑی ہیلپ چاہیے، آپ اسے پڑھا دیں گے پلیز، ورنہ یہ فیل ہو جائے گی، شاذیب نے مسکراہٹ ضبط کر کے کہا، جبکہ انابیہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، جبکہ حیدر ساپٹ نظر سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بکس لے کر اوپر آؤ، حیدر بول کر اوپر چل دیا۔ انابیہ نے چونک کر شاذیب کو دیکھا۔ یو ویلکم، شاذیب بولتا غائب ہو گیا۔ انابیہ بھی خود کو سنبھالتی اوپر چل دی۔ اس نے اس کے کمرے کے باہر پہنچ کر نوک کیا۔ اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھا فون دیکھ رہا تھا۔ بلو جینس پر سفید ہائی نیک پہنے، آستینوں کو کوہنیوں تک موڑے، وہ سنجیدہ سا بیٹا شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ موبائل رکھ کر سیدھا ہوا۔ بیٹھو، حیدر نے ساپٹ لہجے میں کہا، جس پر کنفیوز سی بیڈ پر آ بیٹھی۔ بتاؤ، کیا سمجھنا ہے؟ حیدر نے کہا۔ انابیہ نے مطلوبہ چیپٹر کھولا، پھر اس سے میتھ کے کچھ سوالات سمجھائے۔ اس نے غور کیا کہ انابیہ اتنی ہوشیار اسٹوڈنٹ نہیں تھی۔ ایک سوال اسے کئی بار سمجھانا پڑتا تھا، پر وہ پوری دل جمعی سے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیدر کی نظریں بار بار اس کی اوشن بلو آنکھوں کی طرف بھٹک رہی تھیں۔ عجیب سی کشش تھی ان آنکھوں میں۔ لٹل اینجل، اب اگر غلطی ہوئی نا تو میں بتا رہا ہوں اچھا نہیں ہوگا۔ اسے ایک ہی غلطی بار بار کرتا دیکھ حیدر نے سختی سے کہا، میں کیا کروں، مجھ سے نہیں آ رہا سمجھ۔ انابیہ رونی صورت بنا کر بولی۔ اس کے بچوں کی جیسی حرکت پر حیدر نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ لاسٹ ٹائم سمجھا رہا ہوں، اپنی آنکھیں اور دماغ کھول کر سمجھنا، اوکے؟ حیدر نے کہا، جس پر انابیہ نے زور و شور سے سر ہلایا۔ وہ 3 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک بیٹھا اسے سمجھاتا رہا۔ میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، کتابیں سمیٹو اور مجھے 1 کپ چائے بنا کر دو، حیدر نے کہا، جس پر انابیہ سر ہلاتی اٹھ گئی، لیکن باہر نکلنے سے پہلے ایک نظر اسے دیکھنا نہ بھولی۔ بے اختیار اس کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ آج 2 ہفتوں بعد وہ مسکرائی تھی، پر دوسری طرف حیدر کو مسکرائے 7 سال ہو چکے تھے۔ حسان، کسی قسم کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ حسین شاہ نے کہا۔ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ بابا، آپ بے فکر رہیں، میں نے سب انتظامات دیکھ لیے، کوئی غلطی نہیں ہوگی، حسان نے کہا۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، سمجھے؟ وہ میجر دانش آج کل اسی کیس پر کام کر رہے ہیں، وہ بہت تیز آدمی ہے، اگر اسے بھنک پڑ گئی تو یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہوگا، سمجھے؟ حسین شاہ نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں بابا، اسے بالکل پتہ نہیں لگے گا، حسان نے کہا، جس پر حسین شاہ نے محض سر ہلایا۔ آپ نے بلایا میجر؟ حیدر میجر دانش سے ملنے ان کی بتائی ہوئی جگہ پر آیا۔ تمہاری انفارمیشن بالکل ٹھیک تھی مسٹر حیدر، ہم نے سارا مال ضبط کر لیا، پر افسوس ہم یہ ثابت نہیں کر سکے یہ سب حسین شاہ کا کیا دھرا ہے، کیونکہ عدالت میں آڈیو قابل قبول نہیں ہوتی، پر پھر بھی ہمیں امید ہے کہ ہم جلد انہیں تک پہنچ جائیں گے، میجر دانش نے کہا۔ تو ڈیل کے مطابق اب آپ کی باری، حیدر نے کہا، جس پر وہ مسکرا دیے۔ بالکل، مجھے ڈیل یاد ہے، میں نے اوپر تمہاری سفارش کی ہے اور تمہاری قابلیت تو ہم سب دیکھ ہی چکے ہیں، مجھے امید ہے کہ تمہیں آرمی میں سلیکشن مل جائے گا، میجر دانش نے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، کیونکہ مجھے ابھی کسی سے اظہار افسوس بھی کرنا ہے، حیدر بولتا اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، حیدر بولتا باہر نکل گیا۔ اب تو مزہ آنے والا تھا۔ چٹخ چٹخ، حسان اور طاہر دونوں منہ پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے۔ وہ سب اس وقت حاجرہ بیگم کی طرف تھے۔ اہم کو تم جانتے بھی ہو کیا کر کے آئے ہو؟ لعنت ہو تم پر، سارا مال آرمی والوں نے ضبط کر لیا، اب ہم فائز کاظمی کو کیا جواب دیں گے؟ وہ تو ہماری کھالیں کھچوا دے گا، حسین شاہ غصے سے بولے۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا، جبکہ فیروز صاحب صوفے پر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھے تھے۔ انکل، ہماری غلطی نہیں ہے، ہم نے ویسے ہی کیا جیسے آپ نے کہا تھا، لیکن طاہر بولا۔ لیکن کیا؟ فیروز صاحب نے پوچھا۔ لیکن آرمی والوں کے پاس ساری انفارمیشن پہلے سے موجود تھی، وہ جانتے تھے کہ ہم مال نکلوانے والے ہیں، ان کو ہمارے راستوں، ٹرکس، ہر چیز کا علم تھا، حسان نے کہا۔ کیسے علم ہوا انہیں یہ بات بس میرے بیچ تھی، اور کسی اور کو کیسے پتہ چلی؟ فیروز صاحب نے کہا۔ ان کا چہرہ پریشانی سے پیلا ہو رہا تھا۔ اس میں ضرور میجر دانش کا ہاتھ ہے، یہ ضرور اس نے ہی کیا ہے، طاہر نے کہا۔ یقیناً اسی کا کیا دھرا ہے، لیکن وہ اکیلا نہیں ہے، ضرور ہمارا کوئی قریبی شخص اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، ورنہ وہ یہ کبھی نہیں کر پاتا۔
حسین شاہ نے کہا۔ یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ اس فائز کا آدمی کو کیا جواب دو گے؟ وہ تو اس معاملے کو اتنی آسانی نہیں جانے دے گا۔ فیروز صاحب نے کہا۔ تبھی 2 آدمی اندر آتے دکھائی دیے۔ تم کون ہو اور ایسے کیسے اندر گھسے چلے آ رہے ہو؟ فیروز صاحب نے کہا۔ باس نے بلایا ہے، فوراً، ان میں سے ایک بولا، جس پر وہاں موجود چاروں نفوش کی جان پر بن گئی۔ وہ سب ان کے ساتھ ایک عالیشان حویلی میں آئے۔ ہر طرف وردی پہنے گارڈز کھڑے تھے۔ حسین شاہ اور فیروز صاحب پریشان سے ان کے ساتھ اندر آئے، جہاں صوفے پر ایک 40-45 سالہ شخص پوری شان سے بیرا جمان تھا۔ آؤ آؤ، تمہارا ہی انتظار کرا تھا، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ فائز قاسمی نے اپنے اصلی روبدار لہجے میں پوچھا۔ دیکھو، جو کچھ بھی ہوا اس میں ہماری غلطی نہیں ہے۔ خاموش، بند کرو اپنی بکواس۔ تم سے جب بولنے کا کہا جائے صرف تب ہی بولو، ورنہ زبان مت کھولو۔ تم لوگوں نے میرا جتنا نقصان کیا ہے اسے تم ساری زندگی پورا نہیں کر سکتے۔ بہت نکمے نکلے ہو تم دونوں۔ اس فلم میں اس وقت لاپرواہی زیب نہیں دیتی۔ کیا لگتا ہے تمہیں اپنا کروڑوں کا نقصان یوں ہی جانے دوں گا؟ بالکل نہیں، تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی، فائز قاسمی نے کہہ کر ساتھ کھڑے گارڈ سے گن پکڑی۔ رک جاؤ، پلیز رک جاؤ، اگر تم ہمیں مار بھی دو تو بھی تمہارے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے بیچ کوئی غدار ہے، ہماری خبریں فوج کے پاس جا رہی ہیں، مال بھی اس لیے پکڑا گیا ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، جب تک تم اس غدار کو نہیں پکڑ لیتے تب تک تمہیں یوں ہی نقصان ہوتا رہے گا۔ حسین شاہ نے کہا۔ میں تمہیں اس طرح نہیں جانے دوں گا، تم پر میرا بہت قرض ہے، تمہیں میری پائی پائی جھکانی پڑے گی، فائز قاسمی نے کہا۔ دیکھو، ہمارے پاس جو کچھ ہے تم جانتے ہو اتنی بڑی رقم تمہیں نہیں دے سکتے، فیروز صاحب نے کہا۔ فائز قاسمی نے کچھ پل سوچا، پھر جیسے اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا، اس کے ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ جاؤ تم لوگ، اس نے کہا، جس پر ان دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جاؤ، ابھی بعد میں بات کریں گے۔ میں کچھ عرصہ روح پوش ہو رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم لوگ آزاد ہو۔ جب میں واپس آؤں گا تو ہم ایک ڈیل کریں گے، لیکن یاد رہے کوئی چالاکی مت کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اب چلے جاؤ، فائز قاسمی نے کہا، جس پر وہ فوراً باہر نکل گئے۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ جاننے سے قاصر تھے۔ وہ ضرور کچھ کرے گا، وہ ایک ایک روپیے کے لیے مرنے والے انسان ہمیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والا۔ حسین شاہ جب سے آئے تھے تب سے مسلسل ٹہل رہے تھے۔ اس سے بچنے کا بہترین حل ہے کہ اسے اس کی رقم واپس کر دیں جو ہم نے اسے لی تھی، فیروز صاحب نے کہا۔ لیکن بابا، ہم وہ رقم خرچ کر چکے ہیں، دوبارہ اتنی بڑی رقم کا بندوبست کہاں سے کریں گے؟ طاہر نے کہا۔ میرے پاس ایک حل ہے، حسان نے کہا۔ کیا؟ حسین شاہ نے پوچھا۔ حیدر اپنے بھائیوں کو جائیداد میں حصے دے رہا ہے، حسان نے کہا۔ تو؟ طاہر نے پوچھا۔ تو یہ کہ ان میں سے ایک کے حصے بھی اتنا پیسہ آئے گا کہ ہماری ساری پریشانی کا حل نکل سکتا ہے، حسان نے کہا۔ لیکن وہ اپنی جائیداد ہمیں کیوں دیں گے؟ فیروز صاحب نے کہا۔ وہ نہیں دیں گے، پر ہم چھین لیں گے، حسان نے کہا۔ وہ کیسے؟ حسین شاہ نے پوچھا۔ وہ ایسے کہ حیدر کو تو ہم کسی جال میں پھنسا نہیں سکتے، لیکن شامر اور شاویر آسان شکار ہیں۔ اب تو وہ بڑے بھی ہو چکے ہیں، اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ انہیں کس طرح اپنے جال میں پھنسائیں۔ ایک دفعہ ان کا سب کچھ اپنے نام کروا لیں، پھر بے شک انہیں مار دیں، حسان بولا۔ لیکن ہم کس قسم کا جال بچھائیں گے؟ فیروز صاحب نے پوچھا۔ دنیا میں سب سے کامیاب جال عورت ہے، کیوں بابا؟ طاہر نے کہا، جس پر سب مسکرا دیے۔ اس بات سے انجان کے ایک تدبیر کرنے والی ذات اوپر بھی ہے۔ 4 سال بعد۔ زیب، میں کہہ رہی ہوں واپس کرو، انابیہ شاہ زیب کے پیچھے بھاگتی ہوئی بولی، جو کہ تیزی سے باہر لان میں بھاگ گیا۔ ان کی نوک جھونک دیکھ کر لاؤنج میں بیٹھا شامر مسکرا دیا، ان کی لڑائی کی وجہ سے واقف تھا۔ زیب، میری اسکیچ بک واپس کرو ورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، انابیہ لاؤنج میں آتی غصے سے بولی۔ بول تو رہا ہوں کہ پہلے مجھے دیکھنے دو، پھر لے لینا، ویسے تمہارے لیے میرے پاس ایک گفٹ بھی ہے، شاہ زیب نے کہا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری اسکیچ بک واپس کرو، انابیہ نے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ، یہ کس کی آنکھوں کا اسکیچ ہے؟ شاہ زیب نے اسکیچ اس کے سامنے کیا۔ کسی کی نہیں، واپس کرو تم، انابیہ نے کہا۔ محترمہ، جب تم جانتی ہو کہ میں تمہارے دماغ میں پلنے والی کھچڑی سے واقف ہوں تو ہر بار یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت ہے؟ ویسے بھائی کی آنکھیں ایسی تو نہیں ہیں، یہ تو کسی اور کی آنکھیں لگ رہی ہیں، شاہ زیب اسکیچ بک دیکھتا بولا۔ بالکل نہیں، ان کی آنکھیں بالکل ایسی ہی ہیں، تمہاری نظر ہی خراب ہے، انابیہ نے کہا۔
अच्छा ये सब छोड़ो, ये देखो मेरे पास क्या है। शाजिब ने कहकर एक फ़ोटो इसकी तरफ बढ़ाई। वो आर्मी यूनिफॉर्म पहने हैदर की तस्वीर थी। हमेशा जैसे संजीदा तासुरात वो 24 साला मर्द देखने वाले को अपने शहर में जगड़ लेता था। ओ मैडम, ये सिर्फ फ़ोटो है, इस तरह घूरो तो मत, शाजिब ने कहा, जिस पर अनाबिया ने इसे घूरी से नवाजा। फिर तस्वीर झपट कर अंदर चल दी। इसके अंदाज पर शाजिब मुस्कुरा दिया। ये लड़की वाकई पागल है, स्केच बुक लेने आई थी, फ़ोटो लेकर चली गई। शाजिब हाथ में पकड़ी स्केच बुक देखता बोला, फिर सर झटक कर अंदर चल दिया। हसन, गाड़ी जल्दी चलाओ, हैदर ने गाड़ी चलाते हसन से कहा। वो आर्मी में इसका जूनियर था। वो एक दही इलाके में रहने वाला आम सा लड़का था। इसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। एक मिशन के दौरान इसने हैदर की जान बचाई थी। तब हैदर ने इसकी सिफारिश की थी, जिस पर इसे आर्मी में सिलेक्शन मिल गया था। पिछले 3 साल से वो इसके साथ था। इस दौरान वो हैदर की हुसैन शाह से दुश्मनी की असल वजह भी जान गया था। इनके इलाके में हैदर ने काफ़ी काम करवाया था, इसलिए अहले इलाका इसके एहसानमंद थे। यही वजह थी कि हसन इसके साथ रहकर इसका एहसान उतारना चाहता था। बस सर पहुंचने वाले हैं, हसन ने बैक मिरर से इसे देखकर कहा। वो आर्मी में कैप्टन था। पिछले 4 सालों में इसकी आन तक मेहनत से फाइज काज़मी का स्मगलिंग का कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया था। इसके सब साथी पकड़े गए थे, सिवाय हुसैन शाह और फिरोज साहब के, क्योंकि वो इस हादसे के बाद से इस सबसे अलग हो गए थे। फाइज काज़मी का खिलाफ हैदर के पास इतने सबूत थे कि बआसानी इसे सज़ा दिलवा सकता था। बस इसके मंजर आम आने का इंतज़ार था। दूसरी जानिब वो हुसैन शाह पर भी मुकम्मल नज़र रखे हुए था। गाड़ी के रुकने से वो सोचों से बाहर आया। इसने देखा तो गाड़ी हाजरा बेगम के घर के बाहर रुकी। वो बाहर निकल गया, जबकि हसन गाड़ी लेकर रवाना हो गया। इसे अपने गांव पहुंचना था। हैदर ने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। इसने हॉल में कदम रखा, जहां सब बैठे शायद इसी का इंतज़ार कर रहे थे। भाई, मेहरमा एकदम इसके गले लग गई। कैसा है मेरा बच्चा? हैदर ने सापट लहजे में पूछकर इसके माथे पर लब रखे। बिल्कुल ठीक भाई, मेहरमा ने मुस्कुराकर कहा। अस्सलाम वालेकुम भाई, शामिर बोलकर इससे गले मिला। वालेकुम सलाम, हैदर ने सापट लहजे में कहा। भाई, शामिर और शाहज़ैन इससे गले मिलकर अलग हुए। सेब, हैदर ने मोहब्बत से इसे साथ लगाया। बहुत इंतज़ार करवाया है आपने भाई, शाहज़ैब ने कहते हुए अनाबिया को आंख मारी, जिसने जवाबन इसे घूरा। कैसी हो अनाबिया? हैदर ने इसे खड़ा देखकर पूछा। जी ठीक, आप कैसे? अनाबिया ने मुस्कुराकर पूछा। हैदर ने एक नज़र बगौर इसका जायज़ा लिया। वो लाइट पिंक कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहनी हुई थी। दुपट्टा नफासा से सर पर किए वो अपनी चमकती आंखों से इसकी काली आंखों में झांक रही थी। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, हैदर ने कहकर नज़रें फेर लीं। भाई, मुझसे भी तो मिल लें, तैयब ने मिस्किन शक्ल बनाकर कहा। कैसे हो यंग बॉय? हैदर ने इससे गले मिलता बोला। बिल्कुल फिट, तैयब ने मुस्कुराकर कहा। भाई, मैंने आपकी पसंद का खाना बनवाया है, मेहरमा ने कहा। नहीं बच्चे, मुझे अभी भूख नहीं है, बस एक कप चाय बनवा दो, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, हैदर बोलता ऊपर चल दिया। अनाबिया की नज़रों से दूर तक इसका पीछा किया। किधर जा रही हो माँ? शाहज़ैब ने इसे किचन की तरफ जाता देख पूछा। भाई के लिए चाय बनाने, आप पियेंगे? मेहरमा ने पूछा। अरे नहीं, मुझे मेरी ब्लू शर्ट नहीं मिल रही, प्लीज़ ज़रा मेरे साथ चलकर ढूंढ दो, शाहज़ैब ने कहा। मेहरमा ने अजीब नज़र से इसे देखा। वो इसलिए क्योंकि आपने वो शर्ट पहन रखी है। मेहरमा के बोलने पर शाहज़ैब चौंका, जबकि शामिर सर झटकाकर मुस्कुरा दिया। माँ, आप खाना लगवाओ, अनाबिया तुम भाई को चाय दे आओ। शामिर ने इसकी मुश्किल आसान कर दी। जी, अनाबिया बोलती किचन की तरफ चल दी। इसने चाय बनाई, फिर ट्रे में रखे ऊपर चल दी। इसने इसके कमरे के बाहर पहुंचकर नॉक किया। आ जाओ। इसके बोलने पर वो अंदर दाखिल हुई, जहां वो अभी अभी शावर लेने के बाद शीशे के सामने खड़ा ब्लैक शर्ट की आइसिंग मोड़ रहा था। शर्ट की फिटिंग से इसकी मजबूत जिसामत जाहिर हो रही थी। चेहरे पर बड़ी हुई शेव इसे मज़ीद पुरकशिश बना रही थी। इसे देखकर अनाबिया का दिल एकदम ज़ोर से धड़का। थैंक यू लिटिल एंजल, हैदर ने ट्रे से कप उठाते हुए कहा। फिर चाय का सिप लिया। हमेशा की तरह आज भी चाय बहुत मज़े की बनी थी। तुम्हारे हाथ की बनी चाय को बहुत मिस किया मैंने, हैदर ने सरसरी सा कहा, जिस पर अनाबिया सर झुकाकर मुस्कुरा दी। हैदर ने गौर से इसे देखा। वक्त के साथ साथ वो मज़ीद हसीन हो गई थी।
لیزر ٹریٹمنٹ سے اس کی اینک اتر گئی تھی، بغیر اینک کے بھی وہ اور بھی زیادہ حسین لگتی تھی۔ حیدر کو آج بھی اس کی اوشن بلو چمکدار آنکھوں میں اپنا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ آپ آرام کریں، میں چلتی ہوں، انابیہ بولتی چلی گئی۔ حیدر بھی چائے کے سپ لیتا باہر بالکنی میں آ گیا۔ اسٹوری کو یہیں پر ہی اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو، بائے بائے۔